इस दुनिया में खुशियाँ भी आती हैं, कामयाबियाँ भी मिलती हैं, मंजिलें भी मिलती हैं, राहतें भी मिलती हैं, पैसा भी मिलता है, मसरतें भी आती हैं, ख्वाब भी पूरे होते हैं, जो सोचा भी नहीं था कभी कभी वो सब भी मिलता है। और मुश्किलात भी आएंगी, गम भी आएंगे, नुकसान भी होगा, परेशानियां भी आएंगी, बीमारियां भी आ सकती हैं, अपनों के ज़रिए से भी तकलीफ पहुंच सकती है, गैरों के ज़रिए से भी तकलीफ पहुंच सकती है। खुशी और गम, रंज और राहत, ये इस दुनिया में एक साथ चलते हैं। अगर कोई इंसान ये समझता है कि ये ज़िंदगी जो है हमेशा खुशियों के साथ चले, ऐसा नहीं होगा। और अगर कोई ये समझता है कि साहब मेरी सारी ज़िंदगी गमों की ज़िंदगी है, लिहाजा अल्लाह के बारे में बदज़नी का शिकार हो, तो ऐसा भी नहीं है। हमें ये जहन में बैठा कर रखना चाहिए, इस दुनिया में दोनों चीज़ें हमेशा साथ चलेंगी। अब आदमी की हालतें दो हैं, या तो हमारी हालत यह है कि हमें कोई परेशानी नहीं, कोई उलझन नहीं, कोई हमारा ख्वाब नहीं, कोई ऐसी तमन्ना नहीं जो पूरी न हो रही हो, कोई ज़रूरत ऐसी नहीं है जो पूरी न हो रही हो, तो वह खुशी की हालत में है। तो फिर शुक्र और अपने आप को कंट्रोल में रखना, क्योंकि जब इंसान को किसी उलझन में नहीं होता, उसको बिगड़ने के खतरे ज़्यादा होते हैं। जब जेब में पैसा हो, परेशानी कोई नहीं, किसी किस्म में टेंशन नहीं, आमदनी आ रही है, खर्च हो रही है, न घर में कोई मसला है, न कारोबार का कोई मसला है, न सेहत का कोई मसला है, न बच्चों का कोई मसला है, ऐसे वक्त में इंसान का जहन क्या कहता है, अब हम खुशियाँ मनाएंगे। और वो खुशियाँ मनाने के लिए रास्ते ढूंढता है। अब रास्ता ढूंढेगा, घूमने जाएंगे, अब पिकनिक मनाएंगे, अब ये चीज़ करेंगे, तो खुशियों के माहौल में बिगड़ने के खतरे होते हैं। इसलिए आदमी को बार बार, इस वक्त में अगर खुशी के माहौल में हूँ, इस वक्त अगर मैं राहत के माहौल में हूँ, इस वक्त अगर मुझे कोई परेशानी नहीं है, तो मुझे अपने आप को शुक्र की हालत में रखना है। और उस खुशी की हालत में बार बार सोचना चाहिए, मुझे ये चीज़ हासिल है, फलां को नहीं है। अगर मेरी हालत वैसी हो जाए फिर क्या होगा? मेरी इस वक्त सेहत बिल्कुल ठीक है, फला आदमी इस बीमारी में है, अगर मैं उस बीमारी में फंस गया तो क्या होगा? और फर्ज कीजिए आप जवान हैं, हार्ट का कोई मसला नहीं, ब्रेन का कोई मसला नहीं, किडनी का कोई मसला नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम फिट है, नींद सही आ रही है, ठीक है, पैसा भी खूब है, वालिदैन बड़ी शफकत कर रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं है, तो वह आपकी ज़िंदगी इस वक्त खुशियों की है। तो फ़ौरन ये सोचना है, मुझ जैसे न जाने कितनी किडनी फेलियर है, मुझ जैसे न जाने कितने ऐसे जिनको ज़रूरत का पैसा भी नहीं मिल रहा है, मुझ जैसे। गर्ज ये कि फ़ौरन दूसरों के मुतालिक सोचें जिसके पास इनमें कोई चीज़ कम हो, और फिर शुक्र की कैफियत पैदा करें। यह है अगर हम खुशियों के माहौल में हो। और अगर गमों की ज़िंदगी है, अगर गमों की ज़िंदगी है, रंज की ज़िंदगी है, मुश्किलात वाली ज़िंदगी है, वो मुश्किलात कुछ भी हो सकती है। ख्वाब पूरा नहीं हो रहा है, तालीम आगे नहीं चल पा रही है, ठीक है, आप कहीं सिलेक्शन चाहते थे नहीं हो पाया, कारोबार अचानक बैठ गया, नुकसान हो गया, किसी ने धोखा दिया, किसी ने तकलीफ पहुंचाई। ये तकलीफ पहुंचाने वाले अपने भी हो सकते हैं, गैर भी हो सकते हैं, या पड़ोसी भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, या ऑफिस के कुलीग भी हो सकते हैं, अफसर भी हो सकते हैं। दूसरों के जरिए से तकलीफ आ रही है, या खुद किसी तकलीफ में मुब्तला है, परेशानियों में, चाहे माली एतबार से, चाहे जिस्मानी एतबार से, चाहे सेहत के एतबार से, तो उस वक्त इंसान को क्या सोचना चाहिए? जवाब, सबसे पहले यह सोचना चाहिए कि मैं किसी गुनाह में अगर मुब्तला नहीं हूं तो यह मुसीबत अल्लाह की तरफ से रहमत है। अगर मैं किसी गुनाह में मुब्तला नहीं हूं तो यह मुसीबत तो है, लेकिन इसके पीछे अल्लाह की रहमत है। और वो क्या? अल्लाह ताला शानो फरमाते हैं, मेरे नेक बंदो, मैं कभी न कभी तुम्हें ज़रूर आजमाऊंगा कि खुशियों के दौर में तुम दीनदार रहे, परेशानी डालकर मैं देखना चाहूँगा तुम रहोगे दीनदार या नहीं, इसलिए मैं आजमाऊंगा ज़रूर। वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक़्सिन मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात, ज़रूर बेज़रूर मैं तुम्हें आजमाऊंगा, किसी मुश्किल में डालूंगा, किसी परेशानी में डालूंगा, नुकसान होगा, जान का, माल का, फलों का, कोई नहीं, और मैं देखूंगा सब्र करोगे या नहीं। अगर तुमने सब्र किया वो बशरिस साबिरीन, मेरी तरफ से खुशखबरी हो। दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, मैं सब्र करने वालों को बेशुमार अजर अता करता हूँ। और एक जगह अल्लाह ताला शाम में इससे ज़्यादा सख्त फरमाते हैं, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए मुश्किल सूरत हाल से। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अहसिबन्नास अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, लोगों ने क्या समझा है, तुमने क्या गुमान कर रखा है, तुम कहोगे हम ईमान वाले हैं और मैं तुम्हें आजमाइश में नहीं डालूंगा, छोड़ दूंगा, मैं तुमको आजमाऊंगा और सख्त आजमाऊंगा। वलक़द फ़तन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, मैंने इससे पहले भी लोगों को आजमाया, तुमको भी आजमाऊंगा। ईमान कबूल करने के बाद कोई मुसीबत डालूंगा, मैं चेक करूंगा तुम ईमान पर जमोगे, दीन पर कायम रहोगे या नहीं, वो मेरा इम्तिहान होगा। तो अगर इंसान गुनाहों में मुब्तला नहीं है
اور کوئی پریشانی آئی، یہ پریشانی سزا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اس وقت بندے کو سوچنا چاہیے کہ یا اللہ میں اس امتحان کے لائق تو نہیں ہوں، لیکن آپ نے مجھ پر اگر امتحان ڈالا ہے تو میں اپنی زبان سے آپ کے متعلق کوئی غلط جملہ نہیں نکال سکتا، میں اپنے دماغ میں آپ کے متعلق کوئی غلط فہمی نہیں لا سکتا. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں. اس مرحلے میں کبھی کبھی آدمی کا ایمان چھن جاتا ہے. وہ کیسے؟ ایک انسان دیندار ہے، نمازی بھی ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اس کے بعد مصیبت آ گئی تو اس کی زبان پر آ گیا اللہ نے مجھے کیوں یہ مصیبت ڈالی؟ میں نے کیا کیا تھا؟ میں تو نمازی بھی تھا، میں تو حرام سے بچ رہا ہوں، پھر بھی اللہ نے مجھ پر مصیبت ڈالی، کیوں ڈالی مجھے؟ اس کے بعد شیطان کوشش کرے گا دماغ میں آئے اللہ کی بدزنی، اللہ نے مجھ پر ظلم کیا، اللہ مجھ پر زیادتی کی، میں نے تو ویسی زندگی گزار رہا ہوں جیسے نیک لوگوں کی زندگی، پھر کیوں اللہ نے مجھ پر مصیبت ڈالی؟ شیطان بہت اچھا، تم فیل ہو گئے. کیا فیل ہو گئے؟ اللہ نے یہ جو پریشانی ڈالی تھی، اس پریشانی میں چک کرنا چاہتے تھے، تمہاری حالت کیا رہے گی؟ تم نے تو اللہ کے متعلق بدزنی ذہن میں لائی اور بد کلامی زبان پر لائی. تو بدزنی سے بھی بچنا ہے، بد کلامی سے بھی بچنا ہے. اور اس وقت سوچنا کیا ہے کہ جو مصیبت مجھ پر، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. نبیوں پر کتنی مصیبتیں آئیں اور سید الانبیاء جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مصیبتیں آئیں. آپ نے خود فرمایا جتنا مجھے ستایا گیا اتنا دنیا میں کسی کو نہیں ستایا گیا، جتنا مجھے ایذا پہنچا اتنا دنیا میں کسی کو ایذا میں. کوئی کون سی تکلیف ہے جو اللہ کے نبی کو نہیں پہنچی ہے؟ پھانسے بھی لگے، کپڑے بھی نہیں تھے، گھر بھی چھوڑنا پڑا، تانے بھی دیے گئے، گالیاں بھی دی گئی، پتھر بھی مارے گئے، چہرے پر خاک بھی ڈالی گئی، زخمی بھی کیا گیا، جادو بھی کیا گیا، زہر بھی کھلایا گیا، ٹھیک ہے. اور تکلیف پہنچانے کی کوئی قسم ہی ایسی نہیں ہے جو حضور کے ساتھ نہ ہوئی ہو. بعض دفعہ واقعات اتنے دردناک واقعات ہوتے ہیں. اس وقت میں جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کر رہا تھا، مینا میں حاجی حضرات ہیں، یقیناً اللہ کے نبی ایسا مینا میں جاتے تھے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے. کوئی پتھر پھینکتا تھا، کوئی گرد و غبار پھینکتا تھا، کوئی گالیاں دیتا تھا، اور پورے دن گھوم کر کے شام کو واپس آتے تھے حضور تھکے ہوئے، گرد و غبار میں اٹے ہوئے، پسینہ ہیں، اور کبھی کبھی خون کے دبے بھی لگے ہوئے ہوتے تھے. تو حضرت فاطمہ غمناک انداز میں کہ ابا جان یہ کس نے کیا، یہ ایسا کیوں آپ کے ساتھ ہے؟ تو حضور فرماتے فاطمہ صبر کرو، کسی کو بتانا مت. برداشت کرتے تھے. میرا بھی یہ سب ہوتا تھا. تو غرض یہ کہ مصیبت آئیں گی، اور مصیبتوں میں انسان کو فوراً سوچنا چاہیے میرے نبی پر کیا کیا حالات آئے، میرے تو کچھ بھی نہیں. نمبر ایک. نمبر دو، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ شاہ مصیبت ڈالتے ہیں بندے کو اپنے سے اٹیچ کرنے کے لیے. وہ بڑی اہم ترین حکمت ہے، مگر وہ ہے کڑوی چیز. بندہ اللہ سے دور ہو چکا ہے، اب اللہ تعالیٰ اس کو جھٹکا دیتے ہیں، ڈالیں گے کوئی مصیبت. اس مصیبت ڈالنے کے بعد کیا ہوگا؟ بندہ اب اللہ سے جڑے گا، یا اللہ میں بے کس ہوں. اب یہ دعائیں بھی شروع کرے گا، نمازیں بھی شروع کرے گا، دوسرے دعائیں بھی کرائے گا، گناہ بھی چھوڑ دے گا، اور مانگتا رہے گا یا اللہ اس مصیبت سے مجھے نجات دے، یا اللہ یہ بیماری آ گئی، یا اللہ یہ مصیبت. تو یہ مصیبت میں گھبراتا رہے گا، مانگتا رہے گا، گڑ گڑاتا رہے گا. اللہ تعالیٰ شانو چاہتے میں یہی چاہتا تھا تم میرے ساتھ اٹیچ ہو جاؤ. اب یہ مانگتا ہے خدا اس مصیبت سے مجھے نکال دے، مگر اللہ تعالیٰ سنتے نہیں ہیں. کیوں نہیں سنتے ہیں؟ اللہ چاہتے ہیں بندہ مجھ سے اٹیچ رہے، اور جو ہی اس کی مصیبت دور ہو جائے گی یہ پھر دور ہو جائے گا. تو مصیبت کے دور ہونے کے بعد چنانچہ ہم آپ دیکھ لیں ہماری زندگی میں خوشیوں کے دن بھی گزرے ہوں گے، کبھی کبھی غموں کے دن بھی آئے ہوں گے. غموں کے دنوں میں ہم اللہ سے زیادہ اٹیچ رہے یا خوشیوں کے دنوں میں؟ بس خود ہی سمجھ میں آ جائے. جن دنوں میں پریشانیاں، ان دنوں میں اللہ سے زیادہ اٹیچ رہے. سوچ کے اعتبار سے کہتا اب کوئی شکل نہیں، اب اللہ ہی کچھ راستہ نکالنا چاہیے. وہ انسان کہیں صورت خدا ہے کہ اس کا آواز کاٹوں، اب کوئی شکل سمجھ میں نہیں آتی. یا اللہ میں کہتا سے اب وہ چلو فلانے بزرگ سے دعا کرائیں گے، امام صاحب سے کہیں گے بس مجھے پریشانی اب میرے دعا کرنا. خود بھی صلاۃ الحاجت پڑھتا رہے گا اور بار بار سوچے گا یا اللہ سے. نماز نہیں پڑھ رہا ہوگا پھر بھی اللہ کو پکارتا رہے گا. تو غموں میں انسان اللہ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے. اس اٹیچمنٹ کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ شانو چاہتے ہیں بندہ مجھ سے، اور یہ پریشانی دور نہیں کریں گے بہت دیر تک. پھر جب سوچتے ہیں اب شاید زیادہ اٹیچ رہے گا پھر پریشانی دور کرتے ہیں. پھر انسان بندہ کیا کہتا ہے؟ اب سمجھی پریشانی کتن کیا ہو بس کتن کو حال، انسان اس وقت یہی کہتا ہے. اور کبھی کبھی اس سے بڑی حکمت ہوتی ہے، وہ یہ کہ کسی بڑی پریشانی سے بچانے کے لیے چھوٹی پریشانی ڈال دیتے ہیں. اس چھوٹی پریشانی کو آدمی سمجھ نہیں پاتا، مگر ہوتی ہے وہ چھوٹی پریشانی دراصل بڑی پریشانی سے بچانے کے لیے. اس کی مثال ابھی کچھ دنوں پہلے سامنے آئی کہ ایک صاحب کو ناک سے خون آ گیا اور بہت زیادہ آ گیا، تو خود پریشان ہو گئے، گھر والے بھی پریشان ہو گئے، بچہ رونے لگے، ابا جان کو اتنا خون آ گیا، بہت پریشان. ٹھیک، اب جب ڈاکٹر سے پوچھا تو ڈاکٹر نے چیک اپ وک اپ کرنے کے بعد کہا جناب آپ کو مبارک،
وہ کس چیز کا مبارک؟ کہنے لگے اگر یہ ناک سے خون نہ آیا ہوتا تو دماغ کے رگ پڑ جاتی، برین ہیمریج ہو جاتا۔ اسے فوراً کہا یا اللہ شکر۔ تو شکر کس پر پڑ رہا ہے اب؟ نقصیر آنے پر۔ اب سمجھ میں آیا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ الْعَذَابَ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ، بڑی پریشانی سے بچانے کے لیے میں آپ کو چھوٹی پریشانی میں ڈال دوں گا۔ مجھے یاد ایک مرتبہ میں بہت چھوٹا تھا، ابھی غالباً نابالغ تھا، میں دیوبند سے واپس آ رہا تھا، تو راستے میں مجھے بس چھوٹ گئی۔ اب وہ بہت لمبا واقعہ ہے، لیکن راستے میں بس چھوٹ گئی، بڑی پریشانی ہوئی مجھے، اور دوسری بس آنے والی نہیں تھی۔ اب 12-14 گھنٹے انتظار کرنا تھا، اگلے دن صبح بس ملنے والی تھی بٹوت میں۔ تو میں بہت پریشان ہو گیا، بس سامان ادھر سے اٹھا بھی نہیں پاتا تھا۔ یہ سمجھیے تقریباً نابالغ تھا میں اس وقت، تو نابالغی کی حالت میں سامان ساتھ میں ہے، دوڑتے دوڑتے بس کے قریب پہنچا، وہ بس نکل گئی۔ اور اس کے بعد اور اب بس ماننے والی نہیں، جموں سے صبح بس نکلتی تھی کشتواڑ کے لیے، اس کے بعد اب کوئی بس آنے والی نہیں۔ میں بہت دکھی ہو گیا، اب کیا کروں گا اسی پریشانی میں۔ ٹھیک اس کے بعد پتا چلا وہ جو بس چلی گئی ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور کتنے لوگ مرے اور کتنے زخمی ہو گئے ان کو کچھ پتا نہیں۔ تو وہ جو پہلی پریشانی چھوٹی آئی، مجھے 1.5 کلومیٹر وہ سامان لے کر چلنا پڑا، اور وہ مجھے کبھی نہیں بھولے گا وہ تھکاوٹ اور کیسا غصہ آ رہا تھا یہ ڈرائیور کیوں چلا گیا۔ لیکن اب جب سنا یہ بات میں، تو یہاں سری نگر میں چند سال پہلے واقعہ ہوا کہ ایک لڑکا آیا تھا، وہ کہتا تھا میں باہر سے یہاں گھر کشمیر آیا، بہت دنوں ہو گئے تھے میں نے وازوان نہیں کھایا تھا۔ تو وازوان ٹیٹ ہوتا ہے، یہ جس چیز کا کھانے کا شوق، وہ بہت دن ہو گئے تو چلا۔ جب وہ پہنچا تو اتفاق سے راستے میں دیر ہو گئی، اور وہ جو دعوت ہم پڑوسیوں میں تھی وہ دعوت میں آ نہیں سکا۔ کہتا بڑا افسوس ہوا کہ 1.5 سال کے بعد میں آیا تھا، وازوان کھانے کا شوق تھا، لیکن میں ٹائم پر پہنچ نہیں سکا۔ تو بعد میں پتا چلا اسی دن رات کو وہ جو وازوان کھانے والے ان میں اکثر بیمار ہو گئے۔ ٹھیک، وہ کچھ ہسپتال میں ہیں، کچھ کو الٹیاں ہو گئی، شاید تیل صحیح نہیں ہوگا، مسالہ ٹھیک نہیں ہوا یا کیا ہوگا، بہرحال ابھی کہتا شکر خدا میں بچ گیا۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے، لہذا جب پریشانی آتی ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ چھوٹی پریشانی ڈال کر بڑی پریشانی سے بچا لیتے ہیں۔ پھر پریشانیوں کی ایک قسم وہ ہے کہ جو انسان کو اپنی اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، اور پریشانیوں کی ایک قسم جو کسی کے دوسرے کا ظلم ہوتا ہے، اور دنیا میں ظلم ہوتا ہے، انسان پہ ظلم کرتا ہے، ایمان والا بھی ایمان والے پہ ظلم کرتا ہے، اللہ کے نبی پر ظلم ہوا ہے۔ تو گویا اللہ کو طاقت ہے اس کو سزا دینے کی، لیکن ظلم آ سکتا ہے۔ اس وقت ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ یا اللہ جو مجھ پر ظلم کر رہا ہے، ٹھیک ہے آپ کو طاقت ہے، آپ اس کو اس ظلم سے روک سکتے ہیں۔ بس اس مقام پر ہمیں یہ حدیث ذہن میں رکھنی چاہیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ یہ کہتے ہیں اے میرے بندو میں نے اپنے پر ظلم حرام کیا ہے، اور تمہارے درمیان بھی میں نے حرام کیا تم ایک دوسرے پر ظلم کرو، خبردار کسی پر ظلم مت کرنا۔ یا عبادی اے میرے بندو حرمت علیہ الظلم، میں نے اپنے پر ظلم حرام کیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما، اور تمہارے درمیان میں نے ظلم کو حرام کیا، فلا تظالموا، کسی پر ظلم مت کرنا۔ اب جب دوسرے پر ظلم، دوسری کی طرف سے ظلم آتا ہے تو بہت اونچے دماغ والا آدمی سوچتا ہے یہ تو مجھ پر ظلم کر رہا ہے، لیکن انجام اس کا بہت خراب آنے والا ہے۔ اور یہ طے ہے دنیا میں جو انسان دوسرے پر ظلم کرتا ہے اسی دنیا میں سزا لگنا طے ہے، اللہ ماشاءاللہ بہت کم ایسا ہوگا کہ ظلم کرتا رہا دنیا میں کوئی سزا نہیں لگی، ورنہ اکثر یہ ہوگا کہ جو دوسرے پر ظلم کرے گا کسی بھی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، زبان سے، ہاتھ سے، پڑوسی، رشتہ دار، جو بھی کرے گا ظلم اسی دنیا میں سزا بھگتتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم یہ گمان مت کرنا کہ میں غافل بیٹھا ہوں، میں دیکھ نہیں رہا ہوں کون کس پر کیا ظلم کرتا ہے، تو کبھی ایسا بھی ہوگا۔ اور اگر ہم نے مصیبت دیکھی دوسرے کو اور ہم محفوظ ہیں تو ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ فوراً شکر پڑھنا چاہیے، یا اللہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس مصیبت سے بچائے رکھا جس مصیبت میں فلانا مبتلا ہے۔ آپ دیکھیں گے فلانا بیمار، فلانا کو نقصان ہو گیا، فلانا کا گھر میں جھگڑا ہو گیا، فلانا کو تھانے میں لیا گیا۔ کسی بھی مصیبت میں دوسرے انسان کو مبتلا دیکھیں یا سنیں تو فوراً کہنا چاہیے، یا اللہ میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے اس مصیبت سے بچائے رکھا جس مصیبت میں فلاں مبتلا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ انشاءاللہ موت تک اس مصیبت سے محفوظ رہے گی۔ یہ سکھایا ہمیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ خاص طور پر ایسے وقت میں جب ہم کسی اور کو مصیبت زدہ دیکھیں تو کبھی کبھی حقارت آتی ہے ذہن میں۔ جناب آپ گاڑی میں چل رہے ہیں، کوئی انسان لڑکھڑاتا ہوا سڑک پر گزر رہا ہے، ہرگز یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے، ہمارے دل میں اس کی حقارت آ گئی، دیکھو اللہ نے کیا سزا دی ہے اس کو، دیکھو خدا نے اس کو کیا کیا، اسی لیے ہرگز نہیں، فوراً ندامت ذہن میں آنی چاہیے، اللہ کو طاقت تھی میں اس جگہ ہوتا وہ میری جگہ ہوتا۔ دوسرے کو دیکھ کر عبرت پکڑنا، دوسری کی مصیبت کو دیکھ کر خوش نہیں ہونا ہے، دوسری کی مصیبت کو دیکھ کر شکر پڑھنا کہ یا اللہ آپ نے مجھے بچائے رکھا۔ اور آپ جیسا ہی کوئی جوان لڑکا ہے،
اور آج پتا چلا صاحب اس کی دونوں کڈنیاں فیل ہو گئی. آپ ہائے ہائے کرتے رہ جائیں گے؟ نہیں نہیں، فوراً یہ کہے یا اللہ مجھ جیسا جوان لڑکا ہے اس کی کڈنیاں فیل ہو گئی ہیں، اب آگے اس کا کیا بنے گا، آگے اس کا کیا بنے گا. لیکن یہاں جہاں ہم اس وقت ہیں، جہاں ہیں، یہاں بالکل قریب، جہاں سے بالکل قریب، اب یہ وہیں سے گزر کر کے آئے. ایک مکان کی اوپر والی چھت میں ایک 22 سال کا جوان، 22 سال کا جوان مکان کے اوپر کی چھت میں، کمرے کی صفائی کے لیے اس نے کھڑکی کھولی تو اسی سے نیچے گر گیا. ٹھیک ہے، نیچے گر گیا اور سپائنل کارڈ کٹ گیا. ٹھیک ہے، 8 سال ہو گئے اس کو بیڈ پر، اور ساری زندگی اسی بیڈ پر گزارنی ہے. اس وقت وہ 28 سال کا ہوگا، تب اس وقت وہ شاید 20 سال کا تھا یا 21 سال کا تھا. 8 سال اسی بیڈ پر ہو گئے، ساری زندگی اسی بیڈ پر گزارنی ہے. یہاں سے اوپر مکمل صحت مند ہے، یہاں سے نیچے بیکار. ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا تھا. جناب والا باتھ روم میں پاؤں پھسل گیا، کمر لگ گیا، اس کے ساتھ جو کموڑ کا یہ ہوتا ہے اس کے ساتھ کمر لگ گیا، اسپائنل کارڈ کٹ گیا، بیٹھ گئے. تو غرض یہ کہ دوسروں کو مصیبت آ جائے تو اس وقت فوراً کہنا یا اللہ میں آپ کا شکر گزار ہوں، اس مصیبت سے آپ نے مجھے بچایا، جو مصیبت میں نے فلاں کو دیکھی یا فلاں کے متعلق سنی. اور یہ مزاج جب آتا ہے تو انسان کے دل کی کیفیت ایک عجیب کیفیت بن جاتی ہے. شکر کرنے کا ایک ایسا جذبہ ابھرتا ہے اندر سے، ٹھیک جذبہ ابھرتا ہے کہ ایسا جذبہ دوسری جگہ نہیں ابھرے گا. بس اللہ تعالیٰ شان ہو مصیبت کی اس مزاج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر مصیبت آئے تو ہم گلہ نہ کریں، ناراضگی نہ کریں، اللہ سے اٹیچ رہیں. اور مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے ہمارے پاس جو کچھ ذرائع ہوتے ہیں ان ذرائع کے ساتھ ساتھ صلاۃ الحاجت پڑھنا چاہیے. جیسے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ جب بھی کوئی مصیبت آئے گی فوراً کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسب. اور یہ بخاری میں حدیث ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کفار ان کو آگ میں پھینکنے والے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور خود حضور نبی علیہ السلام کو جب بھی کوئی پریشان کن صورتحال سامنے آتی تھی آپ پڑھتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میں اپنا یہ کیس اللہ کے حوالے کرتا ہوں. اور حدیث میں آتا ہے جب بندہ اپنی مشکل میرے حوالے کرتا ہے تو میں پھر اس کا حق خود ہی نکال دیتا ہوں.